बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अली रज़ा अलवी। 24 नवंबर इमरान खान की कॉल आ गई है। इमरान खान की पार्टी क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से बात करनी है। और मुसलसल तफसील से आपको इस व्लॉग में हमेशा रोज़ाना हम बताया करेंगे कि क्या हो रहा है, दोनों तरफ से क्या हो रहा है। और अगर आप इस हवाले से बाखबर रहना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और फॉलो करें, ताकि आप इस हवाले से भी बाखबर रहें और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी आपको मिलती रहें। अब जब ये इन्होंने कह दिया है कि 24 को हर सूरत में हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, PTI प्रोटेस्ट करेगी, तो ये कहाँ करेगी और इसका मेन मरकज़ क्या होगा? मेन मरकज़ इस्लामाबाद। लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, मुल्क भर में हर जगह पर प्रोटेस्ट होगा और हर जहाँ जहाँ जो लोग हैं वो अपने अपने शहरों में भी प्रोटेस्ट करें, लेकिन मरकज़ी तौर पर इस्लामाबाद में पहुँचने की कोशिश करें। इस हवाले से वलीद इकबाल साहब, जो अल्लामा इकबाल के नस्ल से भी हैं और PTI के लीडर हैं, तो पोते हैं उनके, तो उन्होंने ये कहा कि पुरअमन एहतजाज होगा और गैर मुसल्लह एहतजाज होगा। लेकिन उन्होंने भी यही बात की, बलूचिस्तान और कराची के लोग जो हैं उनको इस्लामाबाद पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अपने सूबों में, अपने अपने सूबाई दारुल हुकूमतों में और अपने अपने शहरों में वहाँ एहतजाज करें और इमरान खान की आवाज़ को बुलंद करें। अच्छा, ये उन्होंने ये कहा है। दूसरी तरफ यही बात की, जब बात की गई, किसी चैनल के एक बंदे ने बात की से अली अमीन गंडापुर से, तो उन्होंने कहा कि हमारी बिल्कुल तैयारी मुकम्मल तौर पर मौजूद है और हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। और इसी हवाले से अपेक्स कमेटी का एक इजलास तलब कर लिया गया कि वो गौर करेगी। अपेक्स कमेटी का इजलास कल होना है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने यह तलब किया है, वज़ीर-ए-आज़म उसकी सदारत करेंगे। इसमें आर्मी चीफ भी बैठेंगे, इसमें ISPR नहीं, DGISI बैठेंगे, DGMI बैठेंगे, DGIB बैठेंगे और क्या कहते हैं, तमाम सूबों के वज़राए आला भी बैठेंगे, अहम वफाकी वज़रा भी बैठेंगे। और इस हवाले से जब अली अमीन गंडापुर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं इस इजलास में ज़रूर शिरकत करूँगा। अच्छा, इस इजलास की अहमियत क्या है? इस इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। हो सकता है उनको कायल करने की कोशिश की जाए कि आप इसको वाइंड अप करें और ये इजलास, ये धरना नहीं होना चाहिए, ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एहतजाज की बात हुई है तो साथ जब वलीद इकबाल से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था ये खाली एक लॉन्ग मार्च टाइप या एहतजाज नहीं है, ये धरने में तब्दील हो सकता है। तो इस इजलास में जो हमें तवक्को है, अपेक्स कमेटी का जो भी इजलास होगा, जो उसके फैसले हैं ज़ाहिर है सामने जब आएंगे तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है उसमें ये तवक्को की जा सकती है कि वो अली अमीन गंडापुर को, जो एक ब्रिज का भी किरदार अदा करते हैं इमरान खान साहब के दरमियान और हुकूमतों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो उनको ये कायल करने की कोशिश की जाएगी कि इस एहतजाज को आप कैंसिल कर दें। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि खाली इस अक्टूबर के महीने में, अभी नवंबर शुरू हो गया, खाली अक्टूबर के महीने में 48 दहशतगर्दी के हमले हुए और 100 से ज़्यादा अफराद मारे गए। तो अब एक महीने में अगर इस तरह की सूरत हाल हुई है तो ये कायल करने की कोशिश की जाएगी कि अगर आप लोग एहतजाज करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो ख़तरा है, इम्कानी तौर पर ये हो सकता है कि दहशतगर्द इस इज्तिमा से फ़ायदा उठाएं। क्योंकि इज्तिमात जो हैं, गैदरिंग जो है, वो उनके लिए तो बड़ी उनके बड़े भले की चीज़ होती है। दहशतगर्दों के लिए वो तो उसको खुश होते हैं उसके ऊपर और उसको निशाना बनाते हैं कि कोई ख़ुदकुश हमलावर भेज दिया कोई, ये तो उनको एक बड़ी ह्यूज लेवल की जो है वो नज़र आती है और उसको उनका चांस मिलता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये इम्कान किया जा सकता है कि ये इसको कायल करने की कोशिश की जाए और वो कायल होते हैं या नहीं होते, ये बात की बात है और इसके नताइज क्या आते हैं। अच्छा, इसी हवाले से ख्वाजा आसिफ ने टाँट की एहतजाज के हवाले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अपने 3 बच्चे हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं, तो अगर इतनी फैसला कुन कॉल है
تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ آ جائیں اسلام آباد میں، اور وہ بھی کہ کال کا حصہ بنے، مظاہرے کا حصہ بنے. اور ساتھ انہوں نے ٹانٹ یہیں تک نہیں کی بلکہ انہوں نے بشرا بی بی پر بھی ٹانٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہے ان کے بھی پوتیاں پوتے نواسیاں نواسے جو ہیں وہ ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی دھرنے میں شامل ہوں. لوگوں کے بچوں کو یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے. اچھا، اب یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اپنے اندر کچھ نہ کچھ کنفیوژن ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. لیکن احتجاج کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور اس کمیٹی کو ابھی خفیہ رکھا گیا ہے. وہ نام جو ہیں وہ سامنے نہیں لائے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے، نام اس لیے سامنے نہیں لائے گئے تاکہ ان لوگوں کی گرفتاریاں شروع نہ ہو جائیں، کہ نام بتائیں گے تو گرفتاری شروع ہو جائیں گی. ان کو بتا دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی سیاسی حکمت عملی ترتیب دیں اور زیادہ سے زیادہ گیدرنگ جو ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں. اس حوالے سے یہ تو آپ ہر جگہ دیکھ چکے ہیں، بشرا بی بی کا بیان بہت زیادہ، جن لوگوں نے ان کے ساتھ جنہیں محبت ہے انہوں نے اپنے طور پہ پیش کیا، اور جنہیں ان سے نفرت ہے انہوں نے اپنے طور پر پیش کیا، اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے ہر ٹکٹ ہولڈر کو کہا کہ 5 سے 20 ہزار تک لوگوں کو لے آئیں، اور تاکہ ایک اجتماع بڑا ہو اور وہاں لوگ شامل ہوں. تو ظاہر ہے یہ سیاسی پارٹیاں ہمیشہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو یہ کہتی رہتی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کے آئیں، اور ظاہر ہے جو ٹکٹ لیتے ہیں ان کو کام بھی ہے کہ یہ اس وہاں پہنچیں اور یہاں صورتحال جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اسی دوران شیخ رشید نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے میرا کسی سے رابطہ تو نہیں ہے، لیکن 30 دسمبر سے پہلے اچھی خبریں ملیں گی. وہ اس طرح کی پیشگوئیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی پیشگوئیاں سچی ثابت ہوں یا غلط ثابت ہوں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ اس طرح کی بات اکثر کرتے رہتے ہیں، وہ پیشگوئیاں سیاسی وہ دیتے رہتے ہیں. تو اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ 30 دسمبر سے پہلے کوئی اچھی خبریں آئیں گی. ان اچھی خبروں سے ان کی کیا مراد ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہی اشارے کنائے میں بات کی ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ادھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ادھر ان کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ ہے اور تقسیم ہے اس کے پی ٹی آئی کے اندر. لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، بات حکومت کے جو اتحادی ہیں وہاں بھی تقسیم ہے. آپ کے سامنے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اچانک ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے اپنے وعدوں سے مکر گئی ہے. اچھا، ان کے ساتھ کیا وعدے کیے گئے تھے؟ کوئی تحریری چیز سامنے نہیں ہے. ان کے ساتھ کیا وعدے کیے گئے تھے؟ انہوں نے کوئی زبانیں بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ نون لیگ نے یہ وعدے کیے تھے. لیکن ایک بات انہوں نے جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ججز والا معاملہ کیا ہے تو دیہی سندھ کے لوگوں کو، ججوں کو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی اور ان کو شامل نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر دیہی سندھ کے جج کیے جاتے تو وہ برابری کی بات ہوتی. تو اس میں ایک تو سامنے جو ایک بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جج شاید ان کے سندھ کے جج نہ لینے کی وجہ سے یہ ناراض ہیں. لیکن بات صرف یہی نہیں ہے، خالی بلاول بھٹو ناراض نہیں ہے. بلاول بھٹو کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے روح رواں بنے ہوئے تھے اور جن کے گھر کو روزانہ سلام کرنے کے لیے یہ جاتے تھے، کبھی پی ٹی آئی جا رہی تھی، کبھی نون جا رہی تھی، کبھی بلاول جا رہے تھے، اب وہ بھی ناراض ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک قانون بنوا کے ایک سارا ترامیم کروانے کے بعد یہ ناراض ہو گئے. یہ بڑی عجیب سی ناراضگی ہے. اب پتہ نہیں یہ جینوئن ناراضگی ہے یا نورا کشتی ہے، وہ تو یہی بتا سکتے ہیں، یا آنے والے حالات کا چند دنوں میں خود بخود سامنے آ جائیں گے. لیکن وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ وعدے جو باتیں کی گئی تھیں ان سے نون لیگ جو ہے وہ مکر گئی ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں آئین پاکستان اور انسانیت کے حقوق کے منافی بات کی گئی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ 90 دن کے ایک بندے کو پکڑ کے 90 دن کے لیے اندر ڈال دیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ ہی لوگ بھاگ دوڑ کے یہ قانون بنوا رہے تھے. میں نے یہ بات یہاں کیوں کی؟ آپ کہیں گے کہ آپ 24 نومبر کی بات میں یہ بات کیوں لے آئے ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ نون لیگ علیحدہ ہو گئی ہے، ایک طرف خاموشی سے ایک سائیڈ پہ ہے،
اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی JUI جو ہے وہ حکومت پر تنقید کر رہی ہے. یہ تنقید کوئی نہ کوئی پیغام دے رہی ہے کہ یہ تنقید کیوں عین اس موقع پر ہو رہی ہے جب 24 نومبر سب قریب آ رہا ہے اور عمران خان ایک فیصلہ کن احتجاج کی اور فیصلہ کن لڑائی کی کال دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کو میں حتمی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دوسری طرف شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ملیں، بلاول صاحب سے بھی بات کریں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی بات کریں، مولانا صاحب سے بھی بات کریں اور ان کو بتائیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں. خدا جانے اس کو مطمئن کرنے میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ اس پہ بات چیت ہوگی اور اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اچھا، ایک اور اسی سے ملی جلی بات ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کی اموری ضمانتوں میں 7 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. کب تک؟ 7 دسمبر تک. یہ کال کب ہے؟ 24 نومبر کو. یہ ایک توسیع کی ہے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے. اور بشرا بی بی کی ایک درخواست تھی جس پہ آج فیصلہ متوقع تھا، وہ فیصلہ بھی ڈیلے کر دیا گیا، وہ فیصلہ بھی نہیں ہونا. پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک رپورٹ درج کرائی گئی ہے. یہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں، ان کی جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، ان کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ تو بتائیں نا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں کتنے. تو اسلام آباد پولیس نے اپنے DSP لیگل ساجد چیمہ کے ذریعے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی ہے کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں، اور باقی کا نہیں پتہ، اسلام آباد میں 62 مقدمات 62 مقدمات درج ہیں. تو یہ ایک تفصیلی حتمی طور پر آئی ہے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور نورین نیازی نے کہا ہے کہ پارٹی لیڈر تو ملتے ہیں عمران خان کو، فیملی کے لوگوں کو بھی ملنے کی اجازت جو ہے ہونی چاہیے. اب سوال، آخری بات یہ ہے کہ PTI نے عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی جو یہ کال دی ہے، ان کے مطالبات کیا ہیں؟ 4 مطالبوں کا انہوں نے اعلان کیا ہے. 4 مطالبات ہیں. کون کون سا؟ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ختم کی جائے. اب آپ کو سمجھ آئی رضا علوی نے کیا بات کی ہے، کیوں بات کی ہے اس کی مولانا فضل الرحمان اور بلاول کی. وہ بھی 26 آئینی ترمیم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. وہی آئینی ترمیم جو خود بنوائی ہے اس کے اوپر ابھی اعتراض کر رہے ہیں. PTI کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ 26 آئینی ترمیم ختم کی جائے. چیزوں کو خود جوڑ لیجئے گا، کڑیوں کو. دوسرا مطالبہ جناب یہ ہے کہ جمہوریت اور آئین کو بحال کیا جائے. ان کے خیال میں جو موجودہ حکومت ہے یہ جمہوری نہیں ہے اور یہ آئینی بھی نہیں ہے اور یہ جمہوریت اور آئین کے تقاضوں سے متصادم ہے. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ واپس دیا جائے، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا، وہ چھینا گیا، وہ فارم 47 اور فلاں جو بھی باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ. اور چوتھا اور آخری فیصلہ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بے گناہ قیدی جتنے بھی ہمارے PTI کے لیڈرز ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو یہ 4 مطالبات ہیں. اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے کل. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے یقیناً یہی مطالبات رکھیں گے علی امین گنڈا پور وہاں اجلاس میں. تو ان میں سے اگر تو کچھ باتیں مان لی گئیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے، ایکسٹینڈ ہو جائے، یا کچھ اس پہ اوپر کوئی PTI جو ہے وہ ریویو کرے، سوچے، دھیان دے کہ شاید نہ کریں. اور اگر یہ نہیں مانی جاتی تو پھر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کا آپ اور میں کل تک انتظار کرتے ہیں. اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے دیں اور اس کے بعد پھر جب وہ جا کے وہاں سے عمران خان صاحب سے ملیں گے تو پھر آگے کیا کال آتی ہے وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ساری بے تحاشا چیزیں کمپریہنسو انداز میں ملتی رہیں تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں اور آل کا بٹن آن کر لیں تاکہ آپ کو یہ خبریں ملتی رہیں. علی رضا علوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.